यस्सु कौन है? बाब 7 उसकी आमद सानी। किताब मुक़द्दस में कई नबूवतें दर्ज हैं कि मसीह अपने जलाल में आकर दुनिया में हुकूमत करेगा, गुनाह और मौत खारिज कर दिए जाएंगे और अबदी ज़िंदगी दाखिल की जाएगी। इस बाब में हम ऐसी कुछ नबूवतों को देखेंगे। आप देख चुके हैं जब पहली बार यस्सु आया तो लोगों ने उसके साथ कैसा सलूक किया था। उसकी पहली आमद और दूसरी आमद का मुकाबला करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अपनी पहली आमद में वो नजात दहिंदा बनकर आया, उसकी दूसरी आमद जलाली होगी, वो मुनसिफ और हाकिम बनकर आएगा। ढूंढ निकालें। दानियल की किताब यस्सु जो मसीह है उसकी पैदाइश से तकरीबन 600 साल कब्ल लिखी गई थी। ये मसीह के जलाली ज़हूर और बादशाही की बशारत देती है। चलिए पढ़ें दानियल 7 उसका 9 से 10 और 13 से 14 और कदीमुल अय्याम और उसके सभी हवालों और इसमें इशारों पर लगा दीजिए एक त्रिकोण। आदमजाद और उसके सभी हवालों और इसमें इशारों पर लगा दीजिए एक क्रूस। दानियल 7 9 से 10 13 से 14। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सिर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोले की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हुजूर में एक आतिशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ, एक शख्स आदमजात की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलुकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहल ए लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलुकत लाजवाल होगी। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, आपने कदीमुल अय्याम पर निशान लगाकर क्या सीखा? दूसरा सवाल, आपने उस आदमजात की मानंद के बारे में क्या सीखा? तीसरा सवाल, आसमान के बादलों के साथ कौन आ रहा था? चौथा सवाल, उस आदमजात की मानंद को क्या दिया गया था? उसकी सल्तनत और ममलुकत के बारे में क्या बयान किया गया है? ढूंढ निकालें। यहाँ हम देखते हैं यहूदी सरदार काहिन को जो यस्सु के मसलूब होने से पेशतर उससे पूछताछ करता है और यस्सु कहता है वो दानियल की किताब की नबूवत को पूरा करेगा। आइए पढ़ें मरकुस 14 60 से 64 और निशान लगाएं। यस्सु और इब्ने आदम और उनके सभी हवालों और इसमें इशारों पर एक क्रूस का। सरदार काहिन और उसके सारे हवालों और इसमें इशारों को बक्स में बंद कीजिए। मरकुस 14 60 से 64। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यस्सु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस सुतूदा का बेटा मसीह है? यस्सु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दहनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये कुफ्र सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, यस्सु पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? दूसरा सवाल, आपने सरदार काहिन के बारे में क्या सीखा? तीसरा सवाल, यस्सु ने सरदार काहिन के सवाल का क्या जवाब दिया कि वो कौन है? चौथा सवाल, सरदार काहिन और दूसरे लोगों का क्या रद्द अमल रहा, क्यों? पांचवा सवाल, आयत 62 में जब यस्सु ने सरदार काहिन से कहा
کہ وہ اسے قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھے گا تو اس سے اس کا کیا مطلب تھا؟ ڈھونڈ نکالیں۔ آگے کی آیتیں یسوع کے اس پیغام سے لی گئی ہیں جب وہ اپنے شاگردوں کو اپنی وفات سے پہلے الوداع کہہ رہا تھا۔ اس نے ان سے آخری دنوں اور اپنی واپسی کی بابت نشانیوں کی بات کی تھی۔ ان میں سے کئی نشان ہمارے زمانے میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ یسوع نے پیشن گوئی کی تھی کہ بہت بڑی مصیبتیں، مشکلیں اور تکلیفیں دنیا کے سارے باشندوں پر اس کی آمد ثانی کے وقت نازل ہوں گی۔ آگے پڑھیں متی 24:29 سے 31 اور یسوع کے ابن آدم اور اس کے سبھی حوالوں اور اسمی اشاروں پر کروز لگا دیجئے۔ متی 24:29 سے 31۔ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، ان آیتوں سے آپ نے آخری دنوں کے بارے میں کیا سیکھا؟ دوسرا سوال، آپ یسوع یعنی ابن آدم کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ تیسرا سوال، چنے ہوں خدا کے چنے ہوئے کے ساتھ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈ نکالیں۔ یہاں ہم رسول پولس کو یسوع کی آمد ثانی کے وقت ہونے والے حالات کی بات کرتا دیکھ رہے ہیں۔ آگے کی آیتیں خاص طور سے مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی بات کرتی ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اپنا بھروسہ مسیح پر اور اس کام پر رکھا ہے جو اس نے ان کے لیے کیا ہے، اور وہ خداوند یسوع کا ہوا میں استقبال کرنے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع کو عام طور سے کلیسیا میں ریپچر یا اٹھایا جانا کہتے ہیں۔ تو پڑھیں پہلا تسلونیکیوں 4:13 سے 18 اور یسوع کے ساتھ خداوند اور مسیح اور ان کے سبھی حوالوں اور اسمی اشاروں پر نشان لگائیں کروس کا۔ مسیح پر ایمان رکھنے والوں پر جیسے بھائیوں، ہم، ان کی، ہمیں، ان کو، تم، وہ، جو، ایک دوسرے اور ان کے اسم اشاروں کے نیچے لکیر کھینچیے۔ پہلا تھسلونیکیوں 4:13 سے 18۔ اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کے مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتوں کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، ان آیتوں سے آپ کو یسوع کے بارے میں کیا سبق ملا؟ دوسرا سوال، مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا؟ تیسرا سوال، جو سو گئے ہیں کا مطلب ہے مسیح پر ایمان لانے والوں کی جسمانی موت۔ آیت 14 کے مطابق اس آدمی کے لیے جو اس مبارک امید کو پانا چاہتا ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے
یہ لکھنے والا کیا شرط رکھتا ہے؟ چوتھا سوال، آیت 17 کے مطابق ایمان لانے والا کتنا وقت یسوع کے ساتھ گزارے گا؟ ڈھونڈ نکالیں۔ یسوع کا شاگرد یوحنا، اس کے ایمان کے سبب پتمس نام کے ٹاپو میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یسوع کے جلائے جانے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہاں یسوع نے اپنے جلال میں ظاہر ہو کر یوحنا سے بات کی۔ اب پڑھیں مکاشفہ 1، 5-8 اور 22، 12 اور 13 اور یسوع اور اس کے سبھی حوالوں اور اسمی اشاروں پر کروس کا نشان لگائیے۔ مکاشفہ 1، 5-8۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی دی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ مکاشفہ 22، 12 اور 13۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، ان آیتوں سے آپ نے یسوع کے بارے میں کیا سیکھا؟ دوسرا سوال، کتنے الگ قسم کے لوگ یسوع کی آمد ثانی دیکھیں گے؟ تیسرا سوال، باب 22 کی آیت 12 کے مطابق یسوع کے پاس کون سا اختیار ہے؟ چوتھا سوال، باب 22 کی آیت 13 میں یسوع اپنے ہی بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بصیرت، الفا اور اومیگا یونانی زبان کے پہلے اور آخری حروف ہیں۔ یہاں یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہی ابتدا اور انتہا ہے، جو ابدی خدا کی صفت ہے۔ ڈھونڈ نکالیں۔ رویا میں یوحنا نے قادر مطلق خدا یسوع کو ان لوگوں پر انصاف کرنے کے لیے آتے دیکھا جنہوں نے سوچ سمجھ کر خدا کا انکار کیا ہے۔ اب پڑھیں مکاشفہ 19، 11 سے 16 اور یسوع اور اس کے سبھی حوالوں اور اسمی اشاروں پر ایک کروس بنا دیجیے۔ مکاشفہ 19، 11 سے 16۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، ان آیتوں میں یسوع کو کیسا بتایا گیا ہے؟ دوسرا سوال، ان آیتوں میں یسوع کو کن کن ناموں سے منسوب کیا گیا ہے؟ تیسرا سوال، وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرے گا جو اس کے منہ سے نکلتی ہے؟ ڈھونڈ نکالیں۔ یہاں ہم خدا کو ایک تخت پر بیٹھا پاتے ہیں
اس منظر میں ان گناہگاروں کا انصاف کیا جا رہا ہے جنہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب پڑھے مکاشفہ 20:11-15 اور مردوں اور ان کے سبھی حوالوں اور اسمی اشاروں پر قبر کے پتھر کا نشان لگا دیجئے۔ آگ کی جھیل کو بکس میں رکھیے۔ مکاشفہ 20:11-15۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، پچھلی آیتوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ دوسرا سوال، آپ نے مردوں کے ساتھ کیا ہوتے دیکھا ہے؟ تیسرا سوال، آپ نے آگ کی جھیل کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ چوتھا سوال، آپ نے کتاب حیات کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ پانچواں سوال، کتاب حیات کا اور اس میں کسی آدمی کے نام کا لکھا جانا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں درج ہے؟ اس کا خلاصہ کریں۔ کتاب مقدس کہتی ہے آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ عبرانیوں 9:27۔ یسوع نے کہا کہ باپ نے بیٹے کو انصاف کرنے کا پورا اختیار دے دیا ہے۔ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو یسوع جلد آنے والا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کتاب مقدس ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وہ ایک راست باز اور مقدس منصف ہے۔ کیا آپ نے تیاری کر لی؟ جیسے ہی ہم اس سبق کو پورا کرتے ہیں، ہم چاہیں گے آپ آگے دی گئی ان 2 آیتوں پر خیال کریں، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا 5:11 اور 12۔